अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। हुकूमत वक्त और उनके इत्तेहादियों के लिए आज एक यकीनन रिलीफ का दिन है, क्योंकि नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो वापस बहाल कर दी गई हैं। इन तरामीम को इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह कहा है कि ये आइन से मुतसादिम होना इमरान खान या उनकी जो काउंसिल है वो साबित नहीं कर सके। दूसरी जानिब आज कौमी असम्बली में एक बिल जो है, एक कानून साजी की गई जो कि अमन आमना एक्ट 2024 कहला रही है, और जिसके तहत अब जलसा करने के लिए इस्लामाबाद में, क्योंकि आज़म नज़ीर तार साहब ने कहा कि इस्लामाबाद को पिंजरा बना दिया जाता है, लिहाजा बाकायदा तौर पर एक कानून बनाया गया है कि कहाँ किससे कितने पहले इजाज़त ली जाएगी, और जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है उनके पावर्स क्या क्या होंगे। वो कहीं भी रेड जोन डिक्लेयर कर सकते हैं, उनके पास ताकत इस्तेमाल करने का पावर होगा, और इसके साथ जो फॉलो नहीं करेगा तो सज़ा का तयन भी किया गया है, 3 साल सज़ा, और अगर रिपीट किया गया तो 10 साल की सज़ा भी बताई गई है। इस्लामाबाद में जलसे के लिए एक जगह भी मख्तस कर दी गई है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस कानून के तहत इंतज़ामिया कभी भी किसी भी जगह को रेड जोन डिक्लेयर कर सकती है। अब ये जो नैब तरामीम बहाल की गई हैं, इससे कहा जा रहा है कि इमरान खान को फ़ायदा पहुंचेगा। इस पर बात करते हैं, इन फोकस है मरकज़ी तर्जुमान इंसाफ रऊफ़ हसन साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। रऊफ़ साहब, ये जो नैब तरामीम अब बहाल कर दी गई हैं, तो मौजूदा हुकूमत यही कहती थी कि इमरान खान साहब को बड़ा इसका फ़ायदा पहुँचेगा, तो क्या हम ये समझें कि जो उनके ऊपर केसेस हैं नैब के, तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड केस, ये ख़त्म होते हैं अब? थैंक यू जी, वेरी काइंड ऑफ यू नादिया। ये सवाल खान साहब से उस वक्त जब कि हमने ये पिटिशन मूव की थी तो उस वक्त भी किया गया था जी कि एक्चुअली तो इन तरामीम से आपको फ़ायदा पहुंच रहा है, तो आप क्यों ये पिटिशन मूव कर रहे हैं। तो उनका जवाब जो है वो इस्टेब्लिश करता है उनकी लीडरशिप क्वालिटी को और उनके इस मुल्क से मोहब्बत और प्यार जो है उसको इस्टेब्लिश करता है। उन्होंने कहा था यहाँ सवाल जो है वो मेरी ज़ात का नहीं है, यहाँ सवाल है मुल्क और कौम का, रियासत का, और ये जो मैं पिटिशन कर रहा हूँ ये मैं अपने ज़ाती मफाद को, मुझे पता है कि मुझे फ़ायदा पहुँचेगा इन तरामीम का, लेकिन इसके बावजूद मैं ये पिटिशन कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती है और ये रियासत के मफाद के ख़िलाफ़ है कि आप रियासत का पैसा लूटें और उसके बाद आप उसके लिए अकाउंटेबल ना ठहराए जा सकें। सवाल के दूसरे हिस्से, बिल्कुल इसका फ़ायदा पहुंचेगा। इसमें जो पहला है तोशाखाना 2, सो कॉल्ड तोशाखाना 2, वो तो इरेलीवेंट हो जाता है, बिल्कुल निकल जाता है, क्योंकि वो नैब की डोमेन जो है 50 करोड़ में, वो उससे जो कम होता है उसमें वो आता ही नहीं है। तो कंसिक्वेंटली तोशाखाना 2 तो अब वर्चुअली हैज़ बीन किक्ड आउट। एंड सो फार एज द अदर केसेस कंसर्न्ड, अल-कादर यूनिवर्सिटी जो है उसके ऊपर भी अब मेरी आज भी हमारी शाम को मीटिंग हुई, उसमें कहा है कि जी वो भी अब मेंटेनेबल जो है वो नहीं रहेगा। सो यस, दोनों केसेस जो हैं वो वेरी सून आई थिंक दे विल बी थ्रोन आउट, और उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब के खिलाफ कोई और केस जो है वो पेंडिंग होगा। यानी अगर ये खत्म हो जाते हैं तो आप कहते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन है? जी बिल्कुल, रिहाई मुमकिन है जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अब आते हैं जरा ये दूसरे जो एक कानून साजी आज की गई, पहले सेनेट से मंजूर किया गया, आज कौमी असेंबली से किया गया, जिसे इज्तिमा और अमनो आमा एक्ट 2024 बताया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि 8 सितंबर को जो जलसा करना है तहरीक इंसाफ ने, वो तो महफूज है बावजूद इसके कि ये कानून साजी कर दी गई है, बिकॉज एनओसी तो आपके पास है? जी, उसका एनओसी हमें 22 अगस्त को ही हैंड ओवर किया था, और कल उसकी जो वेन्यू है उसके बारे में भी हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है संगजानी क्रॉसिंग के ऊपर वो भी हमें मिल चुका हुआ है। आपका कहना दुरुस्त है कि हाँ वो जलसा तो महफूज है, लेकिन ये कानून साजी इट्सेल्फ जो है वो इजहार राय के ऊपर एक कदगन है, और ये जिन लोगों ने मूव किया है मेरा ख्याल है कि जी उनके लिए ये मकाम शर्म है कि इस किस्म की कानून साजी जो है वो की जा रही है। क्या मतलब, अगर वो एक तरफ तो ये कहते हैं जी कि जलसा करें, दूसरी तरफ हमें जलसा करने नहीं देते हैं, और ये भी पीटीआई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है, ये कोई और नहीं है, किसी और के लिए ये नहीं बना, क्योंकि बाकी सारी जो जमातें हैं वो तमाम रिलीजियस जमातें और बाकी तमाम पॉलिटिकल जमातें जो है वो तो एनओसी के बगैर जलसे जुलूस करती आई हैं। सिर्फ हमारी जमात ही है जिसको कि इजाज़त नहीं दी जा रही थी, और अब इन्होंने इसको लेजिस्लेट भी कर दिया है कि जी अगर हम एनओसी के बगैर, क्योंकि हम कह रहे थे, क्योंकि 5 महीने से हम ट्राई कर रहे थे, ये हमें एनओसी नहीं दे रहे थे, और अब हमने कहा था जी कि हम इन एनी केस एनओसी और नो एनओसी हम अपना जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसको कंटिन्यू करेंगे। सो उसको रोकने के लिए पीटीआई
स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की गई है कि अगर आप एनओसी के बगैर करेंगे तो 3 साल की कैद होगी, अगर उसको रिपीट करेंगे तो 10 साल की कैद होगी। तो रऊफ साहब, लेकिन खदशा तो कोई नहीं है ना, ज़हनी गिरावट को इस कानून साजी के बावजूद, एनओसी के बावजूद अब कोई खदशा है कि 8 सितंबर को तहरीक इंसाफ का जलसा ना होने दिया जाए? जी कि 8 सितंबर के बारे में तो हमारे पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मौजूद है, तो उसको तो कोई खतरा अपेरेंटली नहीं है। लेकिन जो इत्तलात आ रही हैं पंजाब से और बाकी इलाकों से, वो ये है कि इन्होंने हमारे हर डोर के ऊपर, हर दरवाजे के ऊपर जाके ये नॉक कर रहे हैं और लोगों को उठा रहे हैं। तो वो उनका जो वतीरा रहा है पंजाब हुकूमत का, वो उन्होंने दोबारा से उसका आगाज़ कर दिया है। और हमारे और भी पता चला कि जी इम्पेडिमेंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं ताकि जहाँ जहाँ से हमारे जुलूस आने हैं उनका रास्ता रोका जा सके। सो एनओसी हमारे पास मौजूद है, टेक्निकली एंड लीगली हमारे ऊपर कोई कदगन नहीं है, हम अपना जलसा कर सकते हैं। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स से हमारे जलसे को डिस्टर्ब करने के लिए और रोकने के लिए पूरी कोशिश जो है ऑलरेडी उन्होंने शुरू कर दी है। और इस कानून के खिलाफ ये भी सुन रहे थे कि तहरीक इंसाफ ये फैसला करेगी कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। क्या ऐसा कुछ आप लोगों ने तय किया है आपकी जमात ने? जी, हमारी लीगल कमेटी के पास किया है, लीगल कमेटी हमें एडवाइस करेगी और उसकी बेसिस के ऊपर हम फैसला करके आगे बढ़ेंगे। ओके रऊफ साहब, अब आते हैं, आज इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है और उसमें उनका कहना है कि जनरल फैज़ का ट्रायल जो है मुझे जनरल फैज़ से डराया जा रहा है। वो कहते हैं जनरल फैज़ जनरल बाजवा की इजाज़त से मिलने आते थे, जनरल बाजवा के बगैर फैज़ का ट्रायल बदनीयती पर मबनी है। लेकिन जहाँ तक हमें पता है और जो ISPR की स्टेटमेंट आई थी, जनरल फैज़ पे जो चार्जेस हैं वो एक टॉप सिटी है और दूसरा बाद रिटायरमेंट जो आर्मी एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी है। तो इस पूरे में जनरल बाजवा कहाँ आते हैं? देखिए, खान साहब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं। खान साहब के पास बहुत सारी इत्तलात हैं जो कि मेरे पास नहीं है और लोगों के पास नहीं है। वो बहुत सारे हकायक से वो आगाह हैं जिसके बारे में हमें कोई आगाही नहीं है। सो वो अपने हकायक की बेसिस के ऊपर बात कर रहे होंगे। लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल स्टैंड है वो ये है कि जी जनरल फैज़ का जो ट्रायल है वो आर्मी का इंटरनल मामला है। और कल भी इस सिलसिले में जो DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बड़ी डिटेल में इस बारे में बात की है। तो हमारा प्रिंसिपल पोजीशन जो है वो ये है कि जी ये आर्मी का इंटरनल मामला है और वो अकाउंटेबिलिटी को अगर प्रचार उसका कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, खुशाइंद है। मैंने कल भी अपने 2 प्रोग्राम्स में कहा है कि ये खुशाइंद बात है। और हमारे जो बाकी मुल्की इदारे हैं, खासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनको इसकी तकलीद करनी चाहिए। उनको भी अपने अंदर ये ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी का जो प्रिंसिपल है इसको रिवाज देना चाहिए। तो तमाम इंस्टीट्यूशन जो मुल्क के हैं, रियासत के जितने इंस्टीट्यूशन हैं, उनको ज़रूरत इस अमर की है कि वो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस, उसको अपने अंदर नाफिज करें और अपने अंदर से जो गंद है उसको साफ करें। आप ये कह रहे हैं कि आपका प्रिंसिपल स्टैंड है आपकी जमात का, आप कल भी कह चुके हैं कि खुशाइंद है, जबकि इमरान खान साहब कहते हैं बदनीयती पर मबनी है। तो ये तो तजाद हुआ ना, वो तो जनरल फैज़ के ट्रायल को बदनीयती पर मबनी कह रहे हैं, आज ही उन्होंने कहा है। देखिए, इसके साथ जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, जो कि हुकूमती वज़रा जो है वो बिल्ड कर रहे हैं और बाकी लोग जो बिल्ड कर रहे हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई स्टेटमेंट्स आनी चाहिए। हमारी प्रिंसिपल पोजीशन जो कि खान साहब ने खुद कहा हुआ है कि ये इंटरनल मामला है। अब ये उनका कमेंट है जो ऑब्वियसली मैंने जैसे कि पहले अर्ज किया है, उनके पास जो हकायक हैं, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी बेसिस के ऊपर ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है। लेकिन हमारी जो प्रिंसिपल पोजीशन है, जो कि मैं बारहा जिससे आपको आगाह कर चुका हूँ, वो ये है कि ये फौज का इंटरनल मामला है और वो इसको जिस तरीके से भी कंडक्ट करना चाहेंगे वो करेंगे। क्योंकि गुज़िश्ता रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें DG ISPR का कहना था कि जनरल फैज़ एज DG ISI रिपोर्टेड टू द प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि जनरल फैज़ के मामले में जो कोई भी मुलव्वस होगा, चाहे कोई भी ओहदा होगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और आप ये जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत बार बार ये कहती है कि जनरल फैज़ के राब्ते थे इमरान खान से, बावजूद इसके कि वो जेल में थे, मैसेजिंग हो रही थी, ये वो तमाम तर बातें ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। जो कुछ भी होगा जी, वो सब कुछ अगर ट्रायल हो रहा है तो उसमें सामने आ जाएगा। उसमें स्पेकुलेट करने की क्या जरूरत है मुझे यहाँ बैठ के या किसी और को, तो सामने आ जाएगा जो कुछ भी है। उनके पास अगर प्रूफ्स हैं तो वो सामने ले आए। जो पिछला जलसा था ना रऊफ साहब, उसके हवाले से बड़ी बातें हुई, लेकिन आप जाहिर है आज उस सब के बाद आज पहली बार आप आए हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट और तहरीके इंसाफ का कोई दरवाज़ा खुला था जिसकी वजह से लास्ट जलसा जो है वो मुलतवी किया गया? कोई CBMs हुए, कोई मज़ाकरात हुए?
دیکھیے جی لاسٹ جلسہ جو ہے میں نے اپنے 3-4 پروگرامز میں میں نے بیان کیا ہے پہلے بھی کہ جی لاسٹ جلسے میں کچھ اسٹیبلشمنٹ کے جو نمائندے تھے انہوں نے اپروچ کیا تھا کے پی میں حکومت کو اور ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جلسہ 22 اگست کا جو ہے اس کو آپ آگے کر دیجئے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 22 اگست کو کچھ مذہبی جماعتیں جو تھی وہ بھی ڈیرا ڈالا ہوا تھا انہوں نے بھی اسلام آباد میں، اور اس دن سپریم کورٹ میں ہیئرنگ تھی کیس کے بارے میں، اور وہ فیئر کر رہے تھے کہ شاید اس دن کوئی ٹینشن ہو جائے یا کوئی وائلنس ہو جائے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی کلیتاً جو توجہ ہے وہ اسی طرف ہو اور وہ ڈیوائڈ نہ ہو، کیونکہ اسی دن ہمارا جلسہ بھی تھا۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یہ جلسہ آگے کر دیجئے۔ اس کے بعد بات چیت جو بھی ہوئی مجھے ڈائریکٹلی آگاہی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ان کو بتایا گیا کہ جی اس جلسے کو آگے کرنے کا فیصلہ ایک شخص کر سکتا ہے جو کہ اس وقت اڈیالہ میں ہے، تو اسی وجہ سے اور یہ جب انہوں نے کہا کہ یہ جلسہ آگے آپ کر دیجئے تو اس کے ساتھ ہی ہمیں 8 سپٹمبر کو جلسہ کرنے کا این او سی بھی انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا تھا اسی دن ہی۔ جی ہاں ہمیں ہینڈ اوور کر دیا تھا انہوں نے۔ جی ہاں اس کے بعد یہ 7 بجے جو ہے اڈیالہ جیل کے دروازے کھولے گئے اور خان صاحب کو کانٹیکٹ کیا گیا، ان سے بات چیت کی گئی، تو انہوں نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس این او سی آ گیا ہے 8 سپٹمبر کا تو ٹھیک ہے یہ 22 اگست کا جلسہ آپ آگے کر دیجئے۔ یہ وہ حقائق تھے جس کی بیسس کے اوپر 22 اگست کا جلسہ جو تھا وہ پوسٹپون کیا گیا، اور وہ اب جلسہ جو ہے وہ پرسوں انشاءاللہ تعالی سنڈے کے دن سنگجانی کراسنگ کے اوپر ہوگا۔ تو رؤوف صاحب یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف یعنی خیبر پختونخوا کی حکومت سے بات ہوئی اور پھر عمران خان صاحب سے ہوئی، یہ صرف اس جلسے 22 اگست تک محدود تھا یا یہ دروازے ابھی بھی کھلے ہیں اور رابطے جاری ہیں؟ دیکھیے جی 22 اگست کے بارے میں یہ پرنسپلی اسی کے بارے میں تھا جو اپروچ ہوا تھا، جو کانٹیکٹ ہوا تھا، لیکن کوئی بھی کانٹیکٹ ہو وہ خوش آئند ہوتا ہے جی، اور اس سے مدد ملتی ہے آگے بڑھنے کے لیے اور دروازوں کے کھلنے کے لیے۔ سو ہم امید کرتے ہیں، میں ڈائلاگ کو پریچ کرنے والا آدمی ہوں، میں فیل کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان بات چیت جو ہے، ڈائلاگ جو ہے، وہ ریاست کی اشد ضرورت ہے اس وقت۔ ریاست جس نہج کے اوپر کھڑی ہے اس کو وہاں سے اس کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ٹینشنز ہیں اس وقت پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ان کو ریزالو کیا جائے، اور ان کو ریزالو کرنے کا طریقہ صرف اور صرف ایک ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ ٹیبل کے اوپر اکٹھے ہوں اور جو اختلافات ہیں ان کو کھل کے ان کے بارے میں بات کریں اور ان کے کوئی ریزولوشن نکالیں۔ پاکستان کو آگے جانا ہے، اس میں کسی ایک شخص یا ایک انسٹیٹیوشن کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان، ریاست پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے، اور یہ ٹینشنز جو ہیں یہ کنٹینیو کریں گی تو وہ جو ایک پروسیس ہے اس کو وہ انیشیٹ نہیں کیا جا سکے گا، اینڈ دیٹ ول بی ویری انفارچونیٹ۔ اینڈ لاسٹلی کیا خیبر پختونخوا حکومت اس ڈائلاگ کو اوپن کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ میں اس سے آگاہ نہیں ہوں جی، جب کانٹیکٹ ہوتا ہے تو اس کو آگے بڑھانے کی ڈیفینیٹلی کوشش کی جانی چاہیے، کی جاری ہوگی، آئی ایم ناٹ ویری سرٹن اباؤٹ دیٹ، لیکن ایک اور راستہ بھی کھلا ہوا ہے، وہ ہے محمود خان اچکزئی صاحب کا، اور انہوں نے بھی فلور آف دا پارلیمنٹ کے اوپر کھڑے ہو کے جب ان کو پرووک کیا گیا تھا یہ خواجہ آصف صاحب کی طرف سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انگیج کروں گا بلکہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی انگیج کروں گا، تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں سے بھی راستہ جو ہے وہ کھلے گا اور بات چیت آگے بڑھے گی۔ بہت بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، پر ہم ایک بریک لیتے ہیں، جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے جو نیب ترمیم بحال ہوئی ہیں اور اس سے عمران خان صاحب کے دونوں کیسز ختم ہوتے ہیں، کیا حکومت کا موقف بھی یہی ہے؟ رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک۔ ویلکم بیک۔ نیب ترمیم بحال اور حکومت کی جانب سے جلسوں کے لیے ایک نیا قانون سازی جو آج ہوا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون سے بیرسٹر دانیال چودھری۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ دانیال چودھری صاحب، یقیناً ایک بڑا ریلیف کا دن ہے آپ کے لیے، آپ کے اتحادیوں کے لیے، کہ جو نیب ترامیم آپ لوگوں نے کی تھی وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے بحال ہو جاتی ہیں، لیکن عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اربوں روپے کی جو چوری ہے اس کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو۔ جہاں تک ترامیم کی بات ہے، دیکھیں اس کی جو بینیفیشری ہیں ان میں شاید ہمارا جو لسٹ میں نام ہے وہ شاید بڑا ہی نیچے یا شاید ہو بھی نہ، کیونکہ ہم نے 2 سال، 2.5 سال، 3 سال ہمارے لوگوں نے جیلیں کاٹ لی ہیں
ہم نے وہ جو آرم ٹوسٹنگ جو سپریم کورٹ لکھتا تھا کہ نیب از بینگ یوز فار پولیٹیکل انجینئرنگ اینڈ آرم ٹوسٹنگ، ہمارے ساتھ وہ سب کچھ ہو گیا. ہماری جماعت کا کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے کہ جو جیلوں میں نہ رہا ہو، جس نے 90 دن کا ریمانڈ پورا نہ کیا ہو. اگر اس کا فیور کسی کو مل سکتا ہے، اس کا جو ریلیف کسی کو جا سکتا ہے تو وہ عمران خان اور ان کی جماعت کو ہے اور ان کے لوگوں کو. ہم اس ڈریکونین لا کے ان کی چیزوں کے اگینسٹ ہیں، اور سب سے پہلا جو میکسم ہے جس کے اگینسٹ ہے وہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. وہ اس لیے کہ دنیا بھر کے ملکوں میں یہ میکسم کے ساتھ آپ کے کورٹس اور لاز چلتے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کے اوپر الزام لگا دے اور پھر اونرس بھی اسی کے اوپر ہو کہ اپنے آپ کو انوسنٹ پروو کرے. دنیا کے قانون میں ایسا نہیں ہوتا. پھر اسی طرح کہ آپ کے اگر 302 کے کیسز میں آپ کی جو ریمانڈ کی جو دن ہیں اور جو آپ کا اریسٹ ہے وہ 14 دنوں کا ہے، تو یہ بھی آپ کا ویلڈ نہیں ہے کہ آپ 90 دن آپ کو رکھا جائے. پھر آپ کے ملک جو ہے، دیکھیں آپ کا ملک جو ہے وہ ایک ایسے سٹیج پہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو گو فارورڈ. اس کی معیشت نے بہتر ہونا ہے، اس کے اوپر کام ہونا ہے، اور اس کے لیے آپ کے جو لوگ انوالوڈ ہیں بزنسز میں یا جو آپ کے گورنمنٹ سیکٹر سے لوگ انوالوڈ ہیں، ان کو آپ کو یہ ایٹ لیسٹ دے شوڈ ہیو دا لبرٹی ٹو ٹیک ڈیسیژنز. تو اس میں جو ہم نے ایک اماؤنٹ ہے اس کو کم کر دیا کہ اس سے کم جو اماؤنٹ کے کیسز ہیں وہ نیب میں نہیں جائیں گے، اور وہ اپنے قانون شہادت کے تحت نارمل جو لیگل پروسیس ہے اس میں اس سے ڈیل کیے جائیں گے. تو دیز آر دا فیو امینڈمنٹس، اور اس کا عمران خان صاحب نے تو شاید امینڈمنٹس پڑھی بھی نہ ہو، نہ ان کو پتہ ہے، لیکن ایٹ میجورٹی اس کا جو فائدہ پہلے بھی ہوا اور ابھی بھی جو ہوگا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کو ہوگا. لیکن کیونکہ آپ کا ایٹماسفیئر ایسا ہے کہ اس کو پازیٹیو کرنا ہے، چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے، تو یہ امینڈمنٹ جو ہے وہ خوشائن ہوگا. تو بیرسٹر صاحب جب آپ کہتے ہیں کہ اس کا اصل فائدہ اس وقت عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو ملے گا، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو توشہ خانہ کا دوسرا کیس بنایا گیا ہے عمران خان پہ نیب کے ذریعے، اور جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے القادر ٹرسٹ کا، وہ اب ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی اماؤنٹ اور چیزیں جو ہیں وہ بتائیں گی، لیکن جو اس کا افیکٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کو ہوگا، ریلیف ان کو ملے گا اور ان کی جماعت کے لوگوں کو ملے گا. کیونکہ ہمارا جو اس کے پیچھے اسپرٹ ہے اس امینڈمنٹ کے اوپر لانے کے اوپر اسپرٹ جو تھی وہ تھی ہی یہ کہ جس طرح سپریم کورٹ اپنی ورڈکٹس میں خود کہتا رہا کہ نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ، آرم ٹوسٹنگ کے لیے یوز ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے. درست. لیکن بیرسٹر صاحب یہ تو آپ لوگوں کے منشور میں تھا نا، آپ کے منشور میں تھا کہ نیب کو ختم کر دیا جائے گا. آپ لوگوں نے ترامیم کی، اس کو ٹوٹلی ختم نہیں کیا ہے ابھی تک. دیکھیں میں تو مائی انڈیپینڈنٹ اوپینین آن دس از کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، لیکن ابھی فی الحال امینڈمنٹس کر کے اس کو تھوڑا جو اس کے پاس ڈریکونین پاورز تھی وہ واپس لی گئی ہیں. لیکن اگر مجھے if someone had given me the option تو I would have or asked me about it تو میں اس میں بڑا کلیئر ہوتا کہ نیب should have been فنشڈ، کیونکہ آپ کے ڈفرینٹ ادارے کام کر رہے ہیں جو طریقہ چیزوں کے اوپر بڑا اچھی طرح افیکٹ اور کام کر سکتے ہیں، تو انہیں اداروں کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. کیونکہ تحریک انصاف آج یہ کہہ رہی ہے کہ اب یہ دونوں کیسز ختم ہو جائیں گے اور عمران خان کی رہائی اس کے بعد ممکن ہو جائے گی، کیونکہ ان ترامیم کے بعد نہ تو 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے وہ مینٹینیبل رہے گا، اور توشہ خانہ 2 تو ویسے ہی اسٹرائک آؤٹ ہو جائے گا. دیکھیں اگر اس کی ریلیف ان کو ملتا ہے تو ان کو ملے گا، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کا زیادہ ریلیف جائے گا ہی انہیں کو. اور ابھی جب اگر ہم اس کو ابھی واپس لے لیتے تو عمران خان ابھی ڈس ایگری کر رہے ہیں، تو اگر ابھی ہم ان کو شکوں کو واپس لے لیں تو پھر ان کی چیخیں دوبارہ نکل آئیں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ there are certain laws and جس کا میں نے پہلے ڈسکس کیا ہے، آپ بتایا کہ they should be abolted اور ان کو نہیں ہونا چاہیے. اب آتے ہیں بیرسٹر صاحب، جو آج آپ نے قومی اسمبلی کے اندر جو آپ نے بل پیش کیا، جو نئی قانون سازی ہوئی ہے امن اجتماع اور امن و عامہ ایکٹ 2024، تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جلدی میں تحریک انصاف اسپیسیفک لا آپ لوگوں نے پاس کیا ہے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کسی قسم کا جلسہ نہ کرے، اور جس کی اجازت اور NOC اسٹیبلشمنٹ نے خود ان کو ارینج کر کے دی فار 8 سپٹمبر. دیکھیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اگر کوئی ہوا میں کوئی پرندہ بھی گر کے مر جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سازش کی گئی تھی. یہ جو بل ہے اٹ از مائی بل، اٹ از اے پرائیویٹ ممبرز بل، اور اس بل کا اسپرٹ کیا ہے کہ آپ اگر مجھے بتائیں کہ آپ کو انویسٹمنٹ کے لیے میں آج لنڈن بھیجتا ہوں، آپ لنڈن جا کے ہلٹن میں رہتی ہیں
اور ہلٹن میں آپ کو بند کر دیا جاتا ہے اور آپ باہر کنٹینر لگا دیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لنڈن میں ہی ہیں لیکن 3 دن آپ باہر نہیں نکل سکتی یا 2 دن, آپ کیا امیج لے کے جائیں گی اس ملک کا؟ کیا آپ اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنا پسند کریں گی؟ مطلب اٹ از اے کوشچن ایٹ براڈ ڈے لائٹ کہ مجھے بتائیں کہ جب ہم انویسٹرز کو بلاتے ہیں, پاکستان دکھاتے ہیں, پاکستان کی کہانی سناتے ہیں, کامیابی کی کہانی سناتے ہیں, اور ساتھ جب وہ رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو ڈس کر کے کنٹینر لگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی اپنا دھرنا اناؤنس کرتی ہے یا کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی اپنا پروسیشن اناؤنس کرتی ہے. ہم کرکٹ ٹیم کو کیوں پاکستان بلاتے ہیں؟ ہم اس لیے بلاتے ہیں کہ پاکستان کا سافٹ امیج جائے, اس لیے نہیں کہ کچھ ٹکٹ بکیں گے اور کیا نام ہے ہم کوئی ریونیو جنریٹ کریں گے, اس لیے کہ پاکستان کا امیج انٹرنیشنلی جائے. جب وہ ٹیم پاکستان آتی ہے اور ہم کنٹینروں سے لاک کر دیتے ہیں سرینا ہوٹل کو, ان کو کہتے ہیں کہ 3 دن تم ادھر رہے ہو لیکن جیل کی سلاخوں سے باہر نہیں نکل سکتے, شیئر نہیں دے سکتے, کیا وہ پازیٹیو میسج لے کے جائیں گے یا نیگیٹو میسج؟ تو یہ جو بل ہے اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بالکل آپ نے دھرنا کرنا ہے آپ کرو, آپ نے پروسیشن کرنا ہے آپ کرو, لیکن ہم آپ کو جگہ مختص کر کے دیں گے, نو مور. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جلاؤ گھراؤ آگ لگانے کی اور تفریق والی سوچ جو ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکے. تو ہم نے جگہ مختص کر دی, آپ وہاں اپنا پروسیشن کریں, آپ وہاں اپنا احتجاج کریں, اپنے جلسے کریں, جو بھی کریں, لیکن اسلام آباد کی ویسینٹی میں 2 کلومیٹر تک ہم آپ کو روڈز بند نہیں کرنے دیں گے. اچھا, تو دانیال چودھری صاحب آپ کو یاد ہوگا فیملیز ڈسٹرب ہوتی ہیں, جو پاکستان کے سافٹ ایمبیسڈرز ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو. وہ اگر ماضی میں میری جماعت نے کیا تو it was also something that should have not been done because the law was not there. میں اس کو اس لیے لے کے آیا ہوں کہ وہ پولیٹیکل جماعت ہو, وہ سیاسی جماعت ہو, وہ ریلیجس جماعت ہو, اس کی انفورسبلٹی سب کے اوپر ہے. وہ دانیال چودھری کی جماعت پر بھی ہے اور وہ کسی اور کی جماعت پر بھی ہے. اور ہم جو اپنی ماضی کی غلطیاں کرتے آ رہے ہیں اس سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے انویسٹرز آتے ہیں اور وہ اگلے دن. بارسی صاحب, اس کا مطلب ماضی میں وہ غلطی تھی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہاں سے اس مارچ کا آغاز کیا تھا, جس کے بعد آپ سب لوگوں نے مل کر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا, اسلام آباد سب لوگ گئے تھے, تو آپ لوگوں نے یہ ریئلائز کیا کہ وہاں پر لوگوں کے لیے مسائل ہوئے. Am I right? دیکھیں غلطی کیا ہے, غلطی یہ ہے کہ آپ جب ایسے رولز اور لاز نہیں ہوتے جو ان چیز کو پریمپٹ کریں جو اس سے نقصانات ہو سکتے ہیں. جب آپ کے چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا تھا اور آپ نے ڈی چوک بند کیا ہوا تھا تو اس ٹائم یہ لا ہوتا تو کیا پاکستان کی ہیلپ ہوتی یا نہ ہوتی؟ مجھے بات بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی ایک انویسٹر آئے ہوئے تھے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. ہی کیم ٹو سرینا, ہی اسٹیڈ, ہی واز ڈراپڈ دیئر. تو رات کو جب ان کو تقریباً 6-6:30 بجے بتایا گیا کہ آپ 2 دن جو ہے آپ باہر نہیں نکل سکتے, آپ کی میٹنگز یہیں ہوں گی کیونکہ ہم اس کو بند کر رہے ہیں. اس بندے نے, ان انویسٹر نے اپنا ٹکٹ کروایا, کچھ گھنٹے بعد کا کراچی گئے اور وہاں سے باہر نکل گئے. تو ہم نے ان کو, جب ہمیں پتا چلا تو کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان از ناٹ ریڈی فار دس ڈیولپمنٹ. کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہم ایسے لوگوں کو پھر کیسے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرا سکتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو آپ لوگوں کے ہمیں ماضی کی غلطیوں سے آگے نکلنا ہے, ماضی سے آگے نکلنا ہے اور چیزوں کو بہتر سمت میں ڈالنا ہے, اور وہ بہتر سمت کا تعین تبھی ہوگا کہ آپ کا ملک پروگریسو ملک بنے. اچھا بارسی صاحب, آئی گاٹ یور پوائنٹ, بٹ اگر دیکھا جائے تو آپ کی حکومت میں تو تحریک انصاف کا تو کوئی جلسہ آپ لوگوں نے ہونے نہیں دیا ہے نا. کسی نہ کسی پری ٹیکسٹ کے اوپر وہ اجازت نہیں ملی, یہ نہیں کر سکتے, یہ ساری باتیں ہوئی. ہاں, جنہوں نے آپ سے اجازت نہیں لی وہ جماعت اسلامی ہے, جنہوں نے آپ سے اجازت نہیں لی وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے, جنہوں نے آپ سے اجازت نہیں لی وہ TLP والے ہیں. ان سب کو, کیونکہ انہوں نے ایکچولی پنجرہ بنایا تھا اور ابھی حال ہی میں کیا تھا جب وہ سپریم کورٹ کے دروازے تک پہنچ گئے تھے. آئی تھنک تب زیادہ ریئلائزیشن آپ لوگوں کو آئی ہوگی کہ یہ تو اجازت بھی نہیں لیتے اور آ جاتے ہیں. دیکھیں یہ بالکل میں نے کافی عرصے سے been working on it, اور اس کو تب بھی ہونا چاہیے تھا, پہلے بھی ہونا چاہیے تھا اور آج بھی ہونا چاہیے تھا. اور جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے, انہوں نے اپنا جلسہ خود کینسل کیا, عمران خان صاحب نے بلا کے کیا, گورنمنٹ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, لیکن کیونکہ کچھ سیکیورٹی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے ان کو کلیئر نہیں کیا اور اس کی وجہ سے وہ جلسہ کینسل کیا گیا. اور آج بھی ہم ان کو پوری فیسیلیٹیشن دینے کے لیے تیار ہیں, ان کو فیسیلیٹیشن دیں گے, وہ اپنا جلسہ کریں, ان کا آئینی حق ہے, لیکن جگہ, طریقہ, ٹائم مختص کر کے. اوکے, دیٹس فائن, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ, سافٹ امیج یہ ضرور کیا, لیکن بیرسٹر صاحب جب آپ یہ حق دے دیتے ہیں کہ طاقت کا استعمال کی اجازت ہوگی
تو ابھی تو آپ کی حکومت ہے, کل کو آپ کی حکومت نہیں ہوگی, پھر جس کی بھی ہوگی اسی کی انتظامیہ ہوگی, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن کے لیے, جو بھی اس وقت اپوزیشن ہو, اس کے لیے ہائی ہینڈڈنس حکومت بالکل استعمال کر سکتی ہے اس انتظامیہ کے ذریعے؟ دیکھیں یہ بڑا مشکل چیز ہے کہ مجھے پتہ ہے اس کے ریپلیکیشن افیکٹس ہوں گے اور ہمارے پر بھی ہوں گے. ایک ٹائم آئے گا, آج ہم ہیں 2 سال تک ہیں, 3 سال ہیں, ہم بھی یہاں جب احتجاج کرنے کے لیے کریں گے تو یہ بل ہمیں روکے گا. لیکن میں بائی ہارٹ اینڈ سول آئی بلیو دیٹ اسلام آباد, آئی ہیو لیوڈ ان دس سٹی فار آل مائی لائف, کہ اس کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے, جہاں یہ آپ کا کیپٹل ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے, وہ کسی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ کو نہیں کرنی چاہیے. اینڈ جو جگہ مختص کر رہے ہیں اس کو یا ایکسیپٹ کریں یا پھر آپ کانسیکوینسز فیس کریں. شاید ہمیں بھی کسی ٹائم کرنے پڑیں گے, لیکن جو اس میں ایٹ براڈر, جو اگر آپ اس کی بڑی تصویر دیکھیں, لارجر امیج میں دیکھیں, تو آئی تھنک اس سے بہتری آئے گی اس شہر میں, اور اس سے بہتری آئے گی پاکستان کے امیج بلڈنگ میں جو دنیا کے سامنے ہم نے بنا کر دینا ہے. 8 ستمبر کو جو تحریک انصاف جلسہ کرنا چاہتی ہے, جس کا NOC ان کے پاس موجود ہے, اس قانون کے بعد کسی قسم کا کوئی خدشہ تو نہیں ہے, they have all the permissions, right? دیکھیں جی, اس کو تو یہ بل ایز جتنی میری نالج ہے, تھوڑی سی لاء کے اوپر جو میری نالج ہے, کہ جس دن سے بل پاس ہوتا ہے اس کی انفورسبلٹی بھی ہوتی ہے اور اس کی پروسیجرز چیزیں طے کر چکے ہیں ہم, اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے. لیکن پھر ونس اگین یہ جو لاء انفورسنگ ایجنسیز ہیں جو اس کو امپلیمنٹیشن اس کی کرتی ہیں, دے ول ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ اس کی امپلیمنٹیشن ابھی ہوگی یا بعد میں ہوگی. باوجود اس کے کہ ان کے پاس آلریڈی NOC موجود ہے. جی باوجود اس کے کہ اس کی امپلیمنٹیشن تو جو ہے وہ اس کا وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ اس کی ان کے اوپر لاگو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اس کے اوپر کیا کہتا ہے جو وہ کیا کہتے ہیں. آئی تھنک وی یٹ ٹو سی. تھینک یو سو مچ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب, پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. بڑے واضح طور پر کہہ دیا کہ تحریک انصاف کے پاس باوجود اس کے کہ NOC موجود ہے, لیکن کیونکہ یہ قانون سازی آج سے اس کا اطلاق ہوتا ہے اور اس کے پروسیجرز بھی بنا دیے گئے ہیں, اب دیکھنا ہوگا کہ وہ تمام تر چیزیں پوری اس پہ اترتے ہیں تحریک انصاف, اور ان کا 8 ستمبر کا جلسہ ہوتا ہے یا نہیں. جبکہ رؤوف حسن صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ 8 ستمبر کے لیے NOC, اجازتیں, ہر طرح کی باتیں ہمارے پاس موجود ہیں اور ہمارا جلسہ ہر صورت ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں, جب بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے تو سپریم کورٹ کا نیب ترامیم بحال کرنا اور یہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس پہ بات کریں گے معیز جعفری سے. ویلکم بیک. ماہر قانون اور تجزیہ نگار معیز جعفری سے بات کرتے ہیں. نیب ترامیم بحال ہوئی اور حکومت کی جانب سے جلسے جلوس کا جو نیا قانون پاس کیا گیا ہے, اس پر وہ کیا کہیں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ بینگ ود اس آن ان فوکس. معیز یہ بتائیے کہ جو نیب ترامیم 5 رکنی بینچ نے بحال کی, سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس میں یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ پارلیمنٹ کے گیٹ کیپرز نہیں. تو کیا اس سے اخذ کیا جائے کہ پارلیمان کسی قسم کا بھی قانون پاس کر سکتا ہے اور اسے کالعدم نہیں قرار دیا جا سکتا؟ نہیں, بہت شکریہ نادیہ, آپ نے موقع دیا. ایسا نہیں ہے. اصل میں وہ جس کانٹیکس کے اندر کہا گیا ہے وہاں پہ میرے خیال سے ایک بالکل درست رائے کا اظہار کیا گیا ہے, اور یہ در حقیقت منصور علی شاہ صاحب کی جو ڈسینٹ تھی اوریجنل ڈیسیجن میں, اسی بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, جہاں پر شاہ صاحب نے بھی نوٹ کیا تھا کہ یہ نیب ترامیم کا جو اثر ہے وہ ایک عمومی طور پہ جنرل فنڈامنٹل رائٹس کا خیال رکھتے ہوئے, ایک پالیسی پرسپیکٹیو لیتے ہوئے کورٹ جو ہے وہ قانون سازی کے عمل کے اندر اس طرح دخل انداز نہیں ہو سکتا. اور اس وقت کے بندیال صاحب اور اعجاز صاحب کی جو میجورٹی تھی وہ کسی اور طرف دیکھ رہی تھی, اور ان کے جو عزائم تھے وہ شاید قانون کے 4 کونوں کے اندر نہیں بلکہ ایک سیاسی شطرنج کے اندر حصے دار بننے کے تھے. اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا, اور یہ جو اس کی انڈوئنگ ہوئی ہے 5 ممبر بینچ میں, میرے نظر میں مکمل طور پہ درست ہوئی ہے. یہ کورٹ ایک ایسی جگہ جا کے کھڑا ہو گیا تھا اوریجنل ڈیسیجن میں جو اس کا فرینکلی کوئی بزنس نہیں ہے. اگر کسی قانون سے کوئی قانون آئین سے متصادم ہے, ضرور ہائی کورٹ کی انٹرونشن, سپریم کورٹ کی انٹرونشن حسب معمول ہوتی ہے. اگر کوئی قانون بدنیتی پر مبنی استعمال کیا جا رہا ہے, ضرور انٹرونشن ہوتی ہے. لیکن جس بنیاد پہ یہ نیب ترامیم کو انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا, اس ایک ایبسٹریکٹ اسٹینڈرڈ انڈرسٹینڈنگ کے کہ یہ تو اس کی وجہ سے چوریاں بڑھ جائیں گی اور
لوگوں کو آپ ایک بیسک رائٹ ڈیو افورڈڈ ہے کہ آپ کے خلاف اس طرح کارروائیاں ہوں. دیکھیں، اور وہ سب کچھ نیب کے قانون کے حوالے سے کہنا جو کہ شروع سے جب سے بنا ہے، جب سے وہ ریاست کے ہاتھوں میں ایک آلہ ہے، ایک اوزار ہے جس سے وہ سیاستدانوں کو چھوٹا دکھاتے ہیں، نیچا دکھاتے ہیں، توڑتے ہیں ان کے مورال کو، تو میرے خیال میں نامناسب تھا. اور آج سپریم کورٹ نے ایک انکریکٹ فیصلے کو کریکٹ کیا ہے. اوکے، کیونکہ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جہاں قانون کی 2 تشریح ہوں تو قانون کے حق میں آنے والی تشریح کو تسلیم کیا جائے گا. سو اس کو بھی تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کر سکیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے نادیہ، یہ بہت زمانے سے سپریم کورٹ کی کئی ساری نظیر میں یہ بات موجود ہے کہ the attempt of the court will always be to save the statute. تو یعنی کہ اگر کوئی ایک ایسی تشریح کی جا سکے ایک قانون کی کہ جس کی وجہ سے اس کو ماورائے آئین قرار نہ دیا جانا پڑے، تو پھر وہ تشریح جو ہے کورٹ کر دیتا ہے اور پھر اس اسٹیچوٹ کو ریڈ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. اوکے، یعنی کہ اس کے اگر 2 یا 3 طریقے سے امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے اور ان میں سے 3 میں سے 2 طریقے جو ہیں وہ غیر آئینی ہیں، تو کورٹ پھر بھی اس ایک طریقے کو جو کہ قانونی ہے اس کو سیو کر کے رکھے گا اور قانون کو مکمل طور پہ وائڈ نہیں قرار دے گا. یہ ایک اسٹینڈنگ اصول ہے ہماری اسٹیچوٹری انٹرپریٹیشن کا اور اس کو ریٹریٹ کیا ہے. اور اسی طرح یہ ایک اسٹینڈنگ اصول ہے ہمارے لیگل پروسیس کا کہ سپریم کورٹ کا کام ایڈجوڈیکیشن ہے، انٹرپریٹیشن ہے اینڈ دا سیف گارڈنگ آف فنڈامنٹل رائٹس ایز انشرائنڈ ان دا کانسٹیٹیوشن ہے. گیٹ کیپنگ نہیں ہے. یعنی پارلیمان اگر کوئی چیز کرنا چاہ رہی ہے اور وہ بدنیتی پر مبنی نہیں ہے، اگر وہ پبلک پالیسی کے بیسٹ انٹرسٹ میں وہ سمجھتی ہے، تو سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ اس نیت پہ شک کرے کہ یہ قانون کس وجہ سے آیا تھا. معیز، ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہے معیز جعفری صاحب، تجزیہ نگار ہیں، قانون دان ہے. معیز، اس وقت جو موجودہ حکومت نے آج پرائیویٹ ممبر بلز پہ ایک قانون سازی کی جو جلسے جلوس کے حوالے سے ہے، امن و عامہ ایکٹ 2024، تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ یہ بالکل پی ٹی آئی اسپیسیفک ہے. اینڈ یو نو دے سیڈ، مطلب انہوں نے ایک ہنٹ ضرور دی ہے کہ وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. تو کیا یہی چیز اپلائی ہوتی ہے کہ گیٹ کیپنگ کے لیے نہیں ہے سپریم کورٹ، یا پھر انٹینٹ دیکھی جائے گی اس کی؟ اینڈ ہاؤ ڈز ون پروف ایکچولی دی انٹینٹ؟ بیکاز اس وقت اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ موجودہ حکومت اپنے لیے پرسن اسپیسیفک، پارٹی اسپیسیفک، گورنمنٹ اسپیسیفک لاز لا رہی ہے. دیکھیں، یہ بدنیتی پر مبنی تو ضرور ہے قانون میری نظر میں، لیکن اس کو پروف کرنا مشکل ہوگا کیونکہ یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. یہ کہہ دینا کہ اس وقت زیر عتاب ایک جماعت ہے لہٰذا دوسری جماعت اپنے فائدے کے لیے قانون سازی کر رہی ہے، یہ کافی نہیں ہوتا. پرسن اسپیسیفسٹی آپ نے دکھانی ہوتی ہے، جس طرح این آر او میں دکھائی تھی کہ یہ 7,000 لوگ ہیں یا 8,000 لوگ ہیں جو اس قانون سے مستفید ہو رہے ہیں اور ان کو پوری ملک کو نقصان دیتے ہوئے استفادہ حاصل ہو رہا ہے. تو یہ پرسن اسپیسیفسٹی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتی کہ ایک آپ نے ایک پوری جماعت کے اوپر، کیونکہ وہ اس وقت زیر عتاب یا اپوزیشن میں ہے تو اس کے اوپر قوانین لگیں گے تو لہٰذا وہ قوانین صحیح نہیں ہے. اس قانون کے خلاف چیلنج لیکن بہت زیادہ فنڈامنٹل گراؤنڈز پہ ہوگا. یہ آزادی اظہار کے متصادم ہے، یہ فریڈم ٹو اسمبل کے متصادم ہے، فریڈم آف ایسوسیشن کے متصادم ہے، آپ کی رائٹ ٹو کانگریگیٹ ایز اے پولیٹیکل پارٹی، رائٹ ٹو کلیکٹ، رائٹ ٹو ایکسپریس، ہر طرح کے فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے. اور جو بنیادی پرنسپلز لیجسلیشن کی ہوتی ہیں سبسیڈیارٹی، پروپورشنالٹی اور ریشنلٹی، یعنی کہ جو بھی قانون سازی کے عمل کی ضرورت ہو وہ سب سے لوئسٹ لیول پاسبل پہ لایا جائے اور وہ جس مسئلے کا حل کرنا چاہ رہا ہو وہ اسی مسئلے کا حل کرے، وہ توپ سے چوہے کو مارنے کی کوشش نہ کرے، پروپورشنل ہو اور ریشنل ہو، یعنی کہ اس قانون کا منطقی کوئی جواز پیدا ہوتا ہو، اس قانون کے اندر جو طریقہ درج ہو اس کی کوئی منطق ہو. اب یہ میرے خیال میں یہ والا قانون ان تینوں سٹینڈرڈز، ان تینوں معیار کو میٹ کرنے سے قاصر ہے. یہ نہ فیصلہ ایک لیجیٹمیٹ پروسیس کے تھرو کیا گیا ہے، یہ فیصلہ نہ پروپورشنیٹ ہے اور یہ فیصلہ بالکل بھی ریشنل نہیں ہے. لہٰذا اس قانون کو تو ان بنیادی ٹچ سٹونز پہ چیلنج کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں ایک پارٹی کے آنے کی دیر نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال میں بار ایسوسیشنز کو چیلنج کرنا چاہیے. اور اگر یہ چیلنج کیا جائے گا تو عین ممکن ہے جیسے آپ نے بتایا
بتایا کہ آن دا فنڈامنٹل پرنسپلز، یعنی جو آپ نے شروع میں بھی کہا تھا کہ آئین کی اگر متصادم کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو اس کو آف کورس سپریم کورٹ پھر دیکھ سکتی ہے، ہائی کورٹس دیکھ سکتی ہیں. نہیں سپریم کورٹ نہیں، میرے خیال میں اس کو سپریم کورٹ کی طرف بال پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی نہ کسی ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کرنا چاہیے، بیکاز اٹ از ٹو بگن ود، بیکاز یہ فنڈامنٹل رائٹس کے منافی ہے. صحیح. یہ بھی بتائے گا معیز، کیونکہ میں نیب ترامیم کیونکہ بحال ہوئی ہے اس وقت، موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ عمران خان کو سب سے زیادہ اس کا فائدہ ہوگا، اور رؤوف حسن صاحب ہمارے اس پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ان کے دونوں کیسز، توشہ خانہ کا کیس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس مینٹینیبل ہی نہیں رہے گا، جس کے بعد وہ رہا ہو سکتے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی درست فرما رہے رؤوف صاحب، کیونکہ یہ جو ترامیم تھی ان میں سے ایک ترمیم یہ ہے غالباً کہ جو کابینہ کے اندر کیے گئے فیصلے ہیں وہ نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں، اور جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے وہ بنیادی طور پہ کیس یہ ہے کہ ملک ریاض کو فائدہ پہنچانے کے لیے عمران خان صاحب نے ایک کابینہ کے اندر خفیہ طور پہ اعلامیہ منظور کروایا، جس کے تحت پھر ملک ریاض کے کئی 100 ملین یا 150 ملین یا کئی ملین پاؤنڈز جو ہیں وہ انگلینڈ میں جو ضبط کردہ تھے وہ سپریم کورٹ کی اکاؤنٹ کے اندر ادا کر دیے گئے بطور ان کا فائن. تو یہ کابینہ کا جب کابینہ کے اوپر اثر انداز ہوئے وزیر اعظم صاحب، تو ان کو اس کے عوض الزام یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کی زمین مل گئی ملک ریاض سے، یا تو بہت کم داموں پہ ملی یا مفت میں مل گئی، یعنی کہ وہاں پہ انہوں نے ایک ناجائز فائدہ اٹھایا. تو یہ جو ٹرسٹ کی ریفرنس ہے یہ اس بات پہ کھڑی ہے کہ ایک کابینہ کا فیصلہ ہے جو کہ بدنیتی پر مبنی ہے، اور نیب کی امینڈمنٹس میں سے ایک امینڈمنٹ جو آج بحال ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایگزیکیوٹیو کے کیبنٹ لیول ڈیسیجنز یا ایگزیکیوٹیو کے دیگر اور اس طرح کے ڈیسیجنز کے اندر نیب کی پرویو نہیں ہوگی. تو یعنی کہ یہ ریفرنس تو اب میری نظر میں مینٹینیبل نہیں ہے نیب کے سامنے. اسی طرح جو ان کا توشہ خانہ کیس ہے، وہ جو ایک دوسری امینڈمنٹ تھی جو کہ ایس او پی کو ایڈجسٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ 500 ملین یعنی کہ 50 کروڑ روپے سے کم کا اگر کوئی معاملہ ہے تو وہ نیب کے دائرے اختیار میں نہیں ہے. اسی طرح پھر وہ جو توشہ خانہ کی جو دوسری اب ریفرنس چل رہی ہے وہ بھی دفن ہو جائے گی، کیونکہ غالباً اس کے اندر جو اماؤنٹس الیجڈ ہیں وہ 50 کروڑ روپے سے کم ہیں. لہٰذا اب خان صاحب کو پکڑ کے رکھنے کے لیے کوئی اور جواز ڈھونڈنا پڑے گا، اور مجھے اتنی کوئی زیادہ فکر نہیں ہے، میں یقین کرتا ہوں یہ ڈھونڈ لیں گے. بہت بہت شکریہ معیز جعفری فار پارٹنگ آن ان فوکس. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیب ترامیم بحال ہو گئی، کہتے ہیں عمران خان کو فائدہ ہوگا ان دو کیسز میں، تو القادر ٹرسٹ ہو یا پھر توشہ خانہ 2 جسے کہتے ہیں، اس میں تو وہ اب کہتے ہیں، معیز جعفری بھی کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ اب یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے ان ترامیم کے بحالی کے بعد. کیا عمران خان کی رہائی ممکن ہوگی یا نہیں؟ آنے والے دنوں میں یہ سب واضح ہو جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.